अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, 2 दहाइयों पर मुहित जंग, 2400 फौजियों की हलाकत और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद हम देख रहे हैं कि अमरीका अफगानिस्तान से निकल रहा है। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान की पेशकदमी मुसलसल जारी है और यह दावा किया जा रहा है कि अब तक जो तालिबान है वो 160 से ज्यादा अजला पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में नाजरीन, जो अफगान फोर्सेस हैं, 3 लाख की फौज जिन पर अमेरिका ने $80 बिलियन खर्च किए, जदीद असलहा दिया, ट्रेनिंग भी दी, ऐसी सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि फिर अफगान फौज की सलाहियत आखिर है क्या। अब आगे अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या बनेगी, पाकिस्तान के इस पर इम्पैक्ट क्या होंगे, खित्ते में सूरत हाल क्या बनेगी, माहौल क्या बनेगा, और सवाल ये भी अहम है कि अमेरिका अफगानिस्तान के मामले में आखिर इतना गैर संजीदा क्यों है। सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर साफ़ी ईसा नकवी साहब भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे ही कर लेते हैं। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर हम देख रहे हैं कि तालिबान मुसलसल कब्जा करते जा रहे हैं, अफगान फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं, आपको लगता है कि अब मुफाहमत और सियासी हल के इम्कानात कम हो गए? सोनिया, आपने जो इंट्रो में बात की, एक चीज़ जो आपने की, मैं वही एकदम एक सेकंड के लिए रुक गया, जिसको कहते हैं, मुझे ये लगा कि बहुत बड़ा झटका है कि जी आपने कहा कि जो सूरत हाल वहाँ पे खाना जंगी की सिविल वार की पैदा हो रही है, उससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा लग रहा है। देखें, पाकिस्तान को भी है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि शायद ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी अफ़गानिस्तान के साथ मुल्क हैं जिनकी सरहदें लग रही हैं, उनके साथ उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, रशिया है, रशिया के साथ सेंट्रल एशिया। और आपको याद होगा, पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया में रशिया के मिलिट्री बेसिस हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट देख रहा था, जो इस पर यह कह रही है कि हमने खुद वो पोस्ट खाली की हैं ताकि अपने सोल्जर्स की, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके और हम इनको रिकैप्चर कर लेंगे। ये एक अजीबोगरीब किस्म का आर्गुमेंट है कि जिन्होंने हिफाजत करनी थी, ठीक है, उनको हटा लिया गया ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। और फिर वो हमदुल्ला मुहिब कहते हैं कि नहीं, इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं है। अगर सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है और हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, तो जून के आखिरी हफ्ते में पूरे लाउ लश्कर के साथ अशरफ गनी अब्दुल्ला वाशिंगटन में बैठे हुए थे। इस वक्त हनीफ अतमर, जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात ख़त्म हुई है हनीफ अतमर की, जो उनके वज़ीर ख़ारजा। अगर ये सब कुछ खुद इनके कंट्रोल में होता इस वक्त और ये 3 लाख फोर्स के साथ तालिबान को कंट्रोल कर सकते, तो ऐसा ना हो रहा होता कि इस वक्त के वो दुनिया के मुख्तलिफ। और यहाँ पर एहतशाम साहब, जो अफगान फोर्सेस हैं जिन पर जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका ने $80 बिलियन खर्च किए, फिर इनको जदीद असलहा दिया, फिर ये भी हम सुनते रहे कि जदीद ट्रेनिंग इनको दी जा रही है, तो इनकी सलाहियत पर आपको नहीं लगता कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जब ये फोर्स खड़ी की जा रही थी सोनिया और ट्रेनिंग का मरहला पूरा हो गया था, उसके बाद से जहाँ जहाँ अमेरिका ने इनको कंट्रोल थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया कि जी आप कुछ करके दिखाएं, ये एक लम्हे के लिए जी इनकी फोर्स के लोग नहीं चल सकते थे। इनके जर्नैल जाते थे, फिर इवेंचुअली जब देखते थोड़ी मार खाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी आप चले गए तो एयर कवर आप नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सोनिया, देखें, ये टोटल कोलैप्स हो गई है जहाँ तक अफगानिस्तान की फ़ौज का ताल्लुक है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पे प्राइवेट मिलिशिया अब तैयार हो रहे हैं। अभी देखें, अभी ईसा जिक्र कर रहे थे ऋषि दोस्तम का, वो टर्की में बैठा हुआ है। बिल्कुल, हाँ। जिस तरीके से अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हिकमत यार है और बहुत सारे लोग हैं, ये प्राइवेट मिलिशिया, इन्होंने फैसला किया है कि जी हम लड़ेंगे। अब कितना लड़ेंगे, क्या नहीं होगा, इसके 2 फॉल आउट्स बड़े सीरियस हैं। देखिए, एक तो ये कि वहाँ तक अगर उनकी खाना जंगी होती है तो मुल्क के अंदर जो मसाइल होने हैं, और फिर सारी दुनिया के एम्बेसीज वहाँ पे हैं, अपने हाई कमीशन है लोगों के, वो सब लोग परेशान है कि जी क्या होने जा रहा है, क्या इन सबको मारेंगे, क्या ये बातचीत करेंगे, बाय फोर्स सारा कुछ लेने के बाद ये कहाँ जाएंगे। पिछले दिनों खबर थी अशरफ गनी साहब भाग गए, वो ऐसे ही मेरा ख्याल है किसी ने बात की थी, एक जहाज की तस्वीर दिखाएगी, अभी तक तो हैं, सुनने में आ रहा है, लेकिन ये कि प्लानिंग ऐसी नजर आ रही है कि वो भी वक्त जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें एक चीज और वो देखें, दोस्तम ने जो तुलू के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है, टर्की में वो इलाज के लिए मौजूद हैं, बट
دس از ویری سیریس وین ہی سیز کہ میں جو ہے اپنے علاقے میں جاؤں گا اور لڑتا ہوا مروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اب اس سٹیج پر ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لڑنا ہے اور لڑائی کرنی ہے. اور ہسٹوریکلی افغانستان جو ہے, افغانستان پر خود افغانوں کا کنٹرول کبھی نہیں رہا. میرا کنسرن پتہ کیا ہے, وہاں پہ تو اللہ نہ کرے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خانہ جنگی ہوگا, اس کا ایفیکٹ ہم پہ بھی آئے گا. ہمارے لیے جو مسئلہ ہے, مجھے جو سب سے بڑا خطرہ لگ رہا ہے, مجھے مہاجرین کا اتنا ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے مہاجرین آئیں گے, ظاہر ہے پشتون 60% وہ لوگ ہیں وہاں پہ, رشتہ دار ان کے یہاں ہیں. ایک بارڈر پہ آ کے 40,000 30,000 بندہ کھڑا ہو کے روئے گا اگر جنگ ہوتی ہے. بوڑھے مسکین چھوٹے بڑے لوگ ہیں, ہمارے لیے بارڈر کھولنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا ان کو روکنا. اصل بات یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں, جو پریشان کن خبریں ہیں, تحریک طالبان پاکستان, آئیسس, اور اس کے بعد القاعدہ, اس طرح سے جناب داعش, اس طرح کے گروپ اور بھی منگل باغ پتہ نہیں بدھوار کے اس طرح کے جو ہیں گروپس ہیں ان کے, وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. اور 2 دن 3 دن پہلے یہ کچھ لوگ وہاں پہ پشاور میں اکٹھے ہوئے تھے, یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اور ایک اس سے زیادہ حصہ میرے لیے خبر پریشان کن ہے, وہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان والے میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اب تک تو ہم یہی دیکھتے رہے کہ جی ملا عمر تک یہی کہتے رہے کہ جی گناہ کہتے تھے پاکستان پہ حملہ کرنا کبھی اجازت نہیں, لیکن یہ مفادات کی جنگ ہے, یو نیور نو. ہم نے جتنا عرصہ ان کو سپورٹ کیا, امریکہ لائز اینڈ ڈیسیٹ کی باتیں سنی اور ہمیں کہا گیا جی ڈبل گیم کھیلتے ہیں. اگر آج یہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں, ہماری مشکلات ہوں گی. تو میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت اور ہمارے ادارے اس لیے پریشان ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ وار آن ٹیرر جو میں کہہ رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں شروع ہو گئی ہے سیکنڈ پاکستان, ہمارے لیے پھر جو مسائل پیدا کریں گے وہ کیسے رکیں گے, یہ اہم سوال ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی آپ کی طرف بھی آئیں گے عیسل, لیکن جس طرح سے ابھی احتشام صاحب بات کر رہے تھے, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ امریکہ کا رول اس سارے معاملے میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے امریکہ پاور شیئرنگ کا کوئی پورا فارمولہ دے کر نہیں گیا, اور عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ خود نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ افغانستان کے امن سے پھر پاکستان, چین, روس اور دیگر استفادہ نہ کر سکیں. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں, اس کو بہت آسان ہے سمجھنا. اگر آپ صرف ٹریجیکٹری دیکھیں کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن صدر بنتے ہیں, 4 فروری کو وہ پہلا دورہ کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, اپنے محکمہ خارجہ میں جا کر اپنے افسران سے جس وقت خطاب کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے سیریس حریف ہے اس وقت دنیا میں وہ چین ہے, اور ہم نے اپنی تمام توانائیاں, تمام فوکس اب چین کے اوپر کرنا ہے. ہم اپنے الائنسز کو, اپنے اتحاد کو ریپیئر کریں گے. دوسری طرف وہ ایک طرف وہ کوارڈ بنا رہے ہیں, ایشین نیٹو کی باتیں ہو رہی ہیں, یوکرائن والے معاملے پر جو تائیوان کا, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اسی مہینے کرتے ہیں پہلا جو اپنا سربراہ لیول اجلاس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کوارڈ کا, جس میں نریندر مودی ہیں, جس میں اسکاٹ موریسن ہیں, آسٹریلیا, جاپان, بھارت اور امریکہ. اس کے بعد ان کا جو وزیر دفاع ہے وہ پہلا دورہ جس ملک کا کرتا ہے وہ بھارت. تو بیسیکلی ان کا فوکس ہے چائنا. 14 اپریل کو جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی جمعرات کے دن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوکس رکھنا ہے چین کے اوپر. اب اگر یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کروا کر یہاں پر جاتے ہیں اور افغانستان میں امن آ جاتا ہے, تو وہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ تو ریجنل کنٹریز کو کرتا ہے, وہ BRI کو کرتا ہے, وہ CPEC کو کرتا ہے. اب بیسیکلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک میس کریٹ کر کے یہاں پر جا رہے ہیں, اور ظاہر اپنے فیس سیونگ کے لیے یہ بتا بھی نہیں سکتے, کھل کر کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہاں ہم جان بوجھ کر چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن جو پاور ویکیوم, جو ویکینسی کریٹ ہوئی ہے افغانستان میں, جو پاور ویکیوم کو فل ان کرنے کے لیے اس کو لامحالہ جو امیڈیٹ نیبرز ہیں انہیں اور ریجنل پاورز کو فل ان کرنا ہے, جن میں روس شامل ہے, ترکی ہے, چین ہے, پاکستان ہے, ایران ہے. یہ بڑے وہ پلیئرز ہیں جو افغانستان میں. لیکن ایک چیز بڑی بدقسمتی آپ کہیں کہ اس کو, یعنی کہ افغانوں کے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جتنے ممالک ہیں, یہ میری یعنی کہ میری ریڈنگ ہے کہ وہ اب تک جو طالبان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں, وہ سارے اپنے اوپر آنے والے جو سپل اوور, جو افیکٹ آ سکتا ہے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے. ایک چیز پریشان کن ہے کہ یہ جو پراسرار قسم کی خاموشی ہے, اور یا جس کو کہیں کہ اعتماد کی فضا نظر آتی ہے ویسٹرن کیپٹل میں اور واشنگٹن میں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ جو ہے نا بغیر کسی انتظام کے یہاں سے چلا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انتظام کر گیا ہے. انڈیا اور طالبان کی جو بات چیت کی بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات بڑی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ ان دونوں کے ذریعے کام دکھائے گا. جو ہم اتنا عرصہ کہتے رہے کہ جی $3 بلین کی انویسٹمنٹ گئی ہندوستان کی اور ان کے لیے مشکلات ہیں, جا رہے ہیں,
मुझे नहीं पता किस हद तक सही है, ये खबरें भी हैं कि जी ये भी एक बात आ रही है बीच में। मेरी एहतशाम साहब, मेरी इतला इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि 2 विजिट्स हैं, बैक टू बैक ट्रांजिट्स हैं सुब्रमण्यम जयशंकर के दोहा के, और कहा यह जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के साथ उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर, और उसमें कोई शाही ख़ानदान का भी कोई किरदार था। लेकिन उसमें कोई ब्रेक थ्रू अगर हुआ होता ना, तो जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में, उसने 29 जून को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए। तकरीबन 3107 इंडियन सिटीजन्स जो नॉन, यानी कि जिनको कह सकते हैं कि सही वर्क परमिट पे या अपनी शनाख्त के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, उनके लिए एक सफरी हिदायतनामा जारी किया जिसमें एक एडिशनल थ्रेट उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए बताया कि इनको अगवा किया जा सकता है। अगर तालिबान के साथ मामला तय पाए होते तो अभी मैं सुन रहा था जो बहीर अहमदी, वो स्पोक्स पर्सन है जो कंधार के गवर्नर हैं, उनका ये कहना है कि जो कंधार में भारतीय कॉन्सुलेट है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, ठीक है। जो कंधार का कौंसल खाना खाली होने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड प्रिपेयर किया था भारत ने 20 साल की मेहनत से पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहते हैं हमने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट किया, बंदा। ठीक है, इस पर बात भी करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ईसा नकवी, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस अंदाज में बात हो रही थी भारत के हवाले से कि भारत पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल करने के लिए जिस तरह की जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है, $3 अरब से जायद की सरमायाकारी कर चुका है। अब आपको क्या लगता है सर, भारत का ख्वाब तो था कि वो पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करे, खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाए, लेकिन अब इस अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में आपको लगता है कि चैप्टर भारत का मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है? सोनिया, देखें, इसका जवाब मैं दूं या ईसा दे, इसके अलावा जो मेरा ख्याल है जो बेहतर बात होगी कि हिंदुस्तान के जो थिंक टैंक हैं और उनके डिफेंस के एक्सपर्ट हैं या डिप्लोमेसी में जो लोग हैं, हाजिर भी और जो रिटायर्ड भी हो गए, उनकी बात सुने। एग्जैक्टली ईसा कुछ 4-5 महीने से ये मामला शुरू है कि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने 20 सालों में तालिबान से बात ही नहीं की। जब उनको पता चला कि जी तालिबान को वॉकओवर मिल रहा है हर जगह पे, उन्होंने कहा कि यार ये गलत हुआ है, हमें चाहिए थे कि हम थोड़ा सा कुशन रखते। वो कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। उनका मीडिया का, उनके कुछ थिंक टैंक का ख्याल है कि हमने बहुत गलती की, हमें तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब हम ना सिर्फ हमारी $3 बिलियन स्टेक्स में हैं, बल्कि देखा जाए तो उनकी तिजारत हमसे पहले के उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। 9/11 से पहले देख लें या अफगान वार देख लें, हिंदुस्तान के काबुल के साथ ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे। बिल्कुल। उनके तिजारती मामला भी हैं, बेशुमार सिख हैं, बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे। तो वो वैसे भी अब ओवर द ये माजरत के साथ मैं कहूँगा कि हम काबुल में आदमी को देखें तो वो प्रेफर उनको करता है। जबकि जब मामलात ख़राब होते हैं तो हमारी तरफ देखते हैं, माजरीन वाला मामला हो, मदद का मामला हो तो मुसलमानी चैप्टर ले आते हैं, अदरवाइज़ उनके साथ खुश रहना चाहते हैं। लेकिन सारे इस मामले में जो सोनिया अहम बात यह है कि अब हिंदुस्तान को लग रहा है कि जी उनकी बड़ी फ्लॉड डिप्लोमेसी थी। फॉरेन फ्रंट पे जिस तरह उनको खेलना चाहिए था वो खेलने में नाकाम हुए। फिर उन्होंने कहा कि जी जल्दी जल्दी चीज़ें तरतीब की जाएं, और फिर जिस तरीके से ऐसा भी बता रहे हैं कि मुलाकात इनकी होती है वहाँ पे जाके दुआ में तालिबान के लोगों से, अफगान लोगों से मुलाकातें जो होती हैं, अगरचे वहाँ से कोई इतना ख़ास उनको नहीं कुछ मिला, लेकिन ये कहा गया कि इनको एफर्ट करने चाहिए। लेकिन ये 2 दिन पहले वाली खबरें, जहाज़ आया रात को, 2 जहाज़ आए, असला भर के दे के गए, वो किस लिए आया, क्या करना है, मेरा ख्याल है तालिबान को भी अब आंखें खोलने का मौका मिल रहा है। एक सबसे अहम बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि हमारे जो रीजन के ममालिक हैं ना, ये पहली मरतबा सोनिया हो रहा है कि तेहरान हो, ईरान हो, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उसके बाद चाइना और रशिया, ये इनको ये लग रहा है कि जी अगर यहाँ पे डिस्टेबलाइज होता है ये मामला रीजन, तो वो डायरेक्ट इफेक्टिव होंगे। उन्होंने आपस में बैठ के सारी बातें तय की हैं कि जी हमें क्या करना है। दूसरा ये देखें, काबुल के कंट्रोल के लिए आज हम बात कर रहे हैं तो टर्की से उनकी बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से टर्की को ये दे दिया जाए रोल का। टर्की के अपने मकासद हैं, तैयब अर्दोगान सियासी तौर पे बहुत कुछ आगे देख रहे हैं क्या होने जा रहा है, लेकिन हमारे लिए 2 ही मुश्किल हैं। TTP इस तरह के ग्रुप वो क्या करेंगे खुदा ना खास्ता, अगर
ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ سہیل شاہین ان کے کہ ہم کسی صورت میں بھی اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ زمین استعمال ہوئی. یو نیور نو کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمارے اچھی بات یہ ہے کہ چاروں ممالک پانچوں ممالک جو علاقے کے ایک طرح سوچ رہے ہیں. یہ بہت بڑا دباؤ طالبان پہ ہے کہ وہ انشور کریں کہ بھئی آپ کے آنے کے بعد صورتحال ریجن کے ممالک کے ساتھ کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جس طرح سے عیسیٰ بات کر رہے تھے احتشام صاحب بھی کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے ہم نے دیکھا کہ افغان پالیسی تو ان کی مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود گیم کھیلنے سے بھارت باز نہیں آ رہا. کبھی طالبان سے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف افغان حکومت کو بھی اسلحہ فراہم کر رہا ہے. یہ جو دوغلی پالیسی اپنائے ہوئے اس کا کوئی فائدہ ہوگا بھارت کو؟ اچھا دیکھیں اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ افغانستان میں لیجیٹیمیٹ کنسرنز کیا ہو سکتے ہیں بھارت کے کنسرنز یہ ہو سکتے ہیں کہ جو افغانستان ہے اگر بھارت نے پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا سے تجارت نہیں کرنی, اگر BRI کو سی پیک کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے, بھارتی پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے لیے راستہ یہ بنتا ہے کہ وہ جائیں چابہار زاہدان سے آگے افغانستان کی جانب روڈ اور ریلوے کا ایک چابہار سے بھی تو معذرت کے ساتھ چھٹی ہوگی نا, چائنا نے کہا کہ جب بنا کے دیتے ہیں. بالکل, تو وہ راستہ استعمال کریں جو ان کا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے INSTC, اس کی ان کو شیورٹی چاہیے اور پھر وہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں تجارت کر لیں. یہ کنسرن ہو سکتا ہے. لیکن 20 سال میں کیا ہے بھارت نے؟ بھارت کی آپ سرحدیں دیکھیں, پاکستان کے ساتھ ملتی ہے, چین کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بھوٹان کے ساتھ, بنگلہ دیش اور میانمار کے ساتھ, کئی ہزار کلومیٹرز کے بارڈر ہیں. 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہے چین کے ساتھ, کتنے تقریباً 1700 کچھ کلومیٹر کا بارڈر ہے نیپال کے ساتھ, 800 کچھ کلومیٹر کا بارڈر ہے بھوٹان کے ساتھ, تقریباً 2400 کلومیٹر کا بنگلہ دیش کے ساتھ. کتنے وہاں پر کونسلیٹس ہیں ان کے؟ 3 کونسلیٹس ہیں چائنا میں. 55,000 سٹیزن رہتا ہے جس کو بھارت کا, جس کو وہ کیٹر کرتا ہے. 6 لاکھ بھارتی نیپال میں رہتا ہے, ایک کونسلیٹ ہے ایمبیسی کے علاوہ. بھوٹان میں 1,14,000 انڈین سٹیزن رہتا ہے, ایک ان کا کلچرل سینٹر ہے, ایک کونسلیٹ ہے. میانمار میں 29 لاکھ بھارتی رہتا ہے, 3 کونسلیٹس ہیں. بنگلہ دیش میں 5 لاکھ بھارتی رہتا ہے, کتنے کونسلیٹس ہیں؟ 4 اسسٹنٹ ہائی کمیشنز ہیں. اور افغانستان میں 3,107 بھارتی رہتا ہے, اس کے لیے کتنے کونسلیٹس بنائے گئے ہیں؟ 4. ہرات, مزار شریف, جلال آباد, قندھار. اور $3 بلین کی ایڈ ہے, انفراسٹرکچر پروجیکٹس کر رہے ہیں. جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں تو نہیں کر رہے, باقی بھی تو ہمسائے ہیں, ان کے ساتھ ان کا زیادہ کنسرن بنتا ہے, ان کے ساتھ سرحد ملتی ہے, اپنے شہری رہتے ہیں. بھائی افریقہ کے کسی ملک میں جا کر کیوں نہیں کس کی مدد کرتے؟ مسئلہ یہ ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کر رہے ہیں. وہ 20 سال سے پاکستان کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کر رہے تھے کہ مشرقی سرحد کے اوپر ہم دباؤ بڑھا کر ویسے بھی رکھتے ہیں, مغربی سرحد کو پاکستان کے لیے کر دیا جائے غیر محفوظ. اور اب ہوا کیا؟ یہ گیم الٹ گئی. 20 سال کے بعد اب جو طالبان جس طریقے سے یہ 20 سال میں کرتے آئے. اچھا احتشام صاحب نے بات کی تھی سٹارٹ میں, اس سیگمنٹ کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ان کے تھنک ٹینک اور جو بڑے ان کے جو تھنکرز ہیں, فلاسفرز بیٹھے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات ہونی چاہیے تھی. دیکھیں طالبان کے ساتھ یہ کس پریٹیکسٹ پر گفتگو نہیں کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ, ان کو لگا تھا کہ امریکہ آ گیا بیٹھ گیا, اب امریکہ نے جانا ہی نہیں اس ریجن سے. چائنا کی جو ایمرجنس ہے اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ بڑا تبدیل ہو گئی. دوسرا ان کے جو تھاٹ پروسیس ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا, جو ساؤتھ بلاک راشٹرپتی بھون میں جو نیو دلی میں بیٹھ کر جو سوچتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم طالبان سے بات کریں گے تو ہمارے ہاں یہ دباؤ بھی پڑ سکتا ہے کہ جو آزادی کی تحریک چلانے والے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں, ان کے ساتھ بھی بات کریں, ان کو بھی سٹیک ہولڈر سمجھیں. اس پری ٹیکسٹ کے اوپر یہ بات نہیں کرتے تھے طالبان سے. ناردرن الائنس والے بھی ناراض ہوں گے, رہے پیسے دیتے رہے. پہلے ہسٹوریکلی ناردرن الائنس کو, اور بعد میں جو کابل میں حامد کرزئی کی حکومت ہے, جو ابھی موجودہ حکومت ہے, اشرف غنی کے رائٹ لیفٹ پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حمداللہ محب, آپ اٹھا کر دیکھ لیں آن دا ریکارڈ ہر ہفتے 10 دن میں ان کی 1 یا 2 مرتبہ گفتگو ہوتی ہے اجیت دوول کے ساتھ. امر اللہ صالح ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, وہ کس قسم کی آج ان کا اپنے سٹیٹمنٹ دیکھا ہے, وہ انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے, وہ انہوں نے دیکھ کے مجھے بڑا رنج ہوا, غصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان جو آ رہے ہیں اس کو پاکستان کی فوج وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے. بالکل, وہ اس قسم کے سے دیکھیں وہ سارا کچھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا, یہ حمداللہ محب جیسے جو کیریکٹرز ہیں.
اور ابھی بھی عجیب و غریب قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا بھارت جو ہے اب اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہرات والی سائیڈ پہ, جو چشتی شریف ضلع ہے وہاں پر ایک ڈیم بنایا تھا. $275 ملین کی لاگت سے بھارت نے وہاں پر ایک ڈیم بنایا. انفراسٹرکچر پروجیکٹ کسی ملک کے عوام کے لیے آپ کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس پروجیکٹ کا یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ رقبے کو وہ سیراب کرنے والا, ایران کے بارڈر تک, اس میں بڑا پرائیڈ بھی لیتا تھا بھارت. اب ہوا کیا کہ جس وقت یہ وہاں پر ہرات والی سائیڈ کے اوپر لڑائی شروع ہوئی تو طالبان وہاں پر گئے, انہوں نے قبضہ نہیں کیا, تباہ نہیں کیا اس ڈیم کو, لیکن ادھر جو اس کی جو پکٹ تھی وہاں پر گئے اور 16 سیکیورٹی پرسنل جو وہاں پر موجود تھے وہ اس جھڑپ میں مارے گئے. انہوں نے کچھ اکوپمنٹ اپنے قبضے میں کیا. بھارت کو اس دن یہ احساس ہو گیا کہ اب اگر ہمارا سب سے بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی, ہم یہاں پر کھل کر نہیں کھیل سکتے. اب بندہ یعنی کہ کوئی بندہ سوال کرے اس سے بھارتی حکومت سے کہ 50 ڈپلومیٹس آپ کے کندھار میں کیا کر رہے تھے, کندھار میں ایسا کیا ہے, پاکستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے, وہاں پر BLA کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, بلوچ انسرجنٹس. دیکھیں اسی طرح وہ ایک طرف تو چائنا ہندوستان اور امریکہ کی جس طرح گاڑی چھن رہی ہے, دوسری طرف دیکھیں ان کو بہت زیادہ گلا شکوہ بھی امریکہ سے ہے کہ چائنا نے مار لگائی تو ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ پائے, ہمیں کوئی آپ نے سپورٹ نہیں دی, آپ نے ایون ہمیں پبلکلی بھی کوئی سپورٹ نہیں دی کہ کہیں کہ چائنا غلط کر رہا ہے, اتنی مار لگی. اب وہ بھی بری طریقے سے پھنس گئے, ایک طرف پورے چائنا کے خلاف سب کچھ کر بھی رہے ہیں, کواد کے ممبر بھی ہیں, اور دوسری طرف امریکہ سے بھی گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ جی آپ برے وقت میں ہمارے ساتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے, گفتگو کے سلسلے کو ناظرین یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. عیسیٰ اس سارے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ وزیر اعظم بھی ظاہر ہے ازبکستان کا دورہ کریں گے, تمام ریجنل پاورز وہاں پر موجود ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکالنے میں کردار ادا کرے گا پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کے بہت ہی لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ بہت زیادہ میڈیا انٹریکشنز کی, اور انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ گلوبل آڈینس کو ایڈریس کر رہے تھے اور دنیا کے تمام دارالحکومتوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کا اس سارے معاملے پر کیا موقف ہے. 2 سے 3 چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ان کے اس گفتگو میں. ایک, اپوزیشن ٹو دی امریکن پالیسی, کہ پاکستان جو امریکہ جس طریقے سے ایک میس کے سچویشن میں افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے, پاکستان اس کی فیور میں نہیں ہے, ایک پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. دوسری بات وزیر اعظم نے کہی کہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا, اس لیے پاکستان ایک بہت ہی لیجیٹیمیٹ فریق ہے اس سارے معاملے کا. اب اس کی آفٹر میتھ میں جو چیزیں چل رہی ہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نے جو 2 میٹنگز ریسنٹلی دیکھی ہیں, جس میں ایک تہران میں ہوسٹ ہوئی ہے, ایک ماسکو میں ضمیر کابلوف سے جا کر ملے ہیں, اور جواد ظریف نے ہوسٹ کیا یہاں پر تہران میں. جو ایک اعلامیہ جو تہران سے آیا وہ میں نے دیکھا ہے, جس میں طالبان نے کہا کہ ہم مسجدوں کو, اسکولز کو, ہاسپٹلز کو اور سویلینز کو جو عام شہری ہیں ان کو اٹیک نہیں کریں گے. اس سے زیادہ کی ظاہر توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی. پاکستان نے 2 سے 3 چیزیں کی ہیں. ایک تو دیکھیں چین کو جو ان روڈ مل رہی ہے انٹو افغانستان, اس کا بھارتی میڈیا کے اوپر تو بڑا واویلا چل رہا ہے کہ پاکستان کا سارا کیا دھرا ہے. ایک طرف انہوں نے طالبان کو دوحہ میں بٹھایا امریکہ کے ساتھ, اور دوسری طرف چین کے ساتھ بھی ملاقاتیں کروا کے, کیونکہ اب تک جس کا نام لے کر طالبان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, آپ کے انویسٹر کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ ہے چین, اور اس پہ مرچیں بھی لگی ہیں بھارت کو. لیکن پاکستان اب کیا کر رہا ہے اس وقت, جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ریفرنس بھی دیا تھا, پاکستان کے وزیر خارجہ دوشنبے میں موجود ہیں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو CFM ہے, کاؤنسل آف فارن منسٹرز میٹنگ چل رہی ہے, ساتھ میں افغانستان کے حوالے سے کانٹیکٹ گروپ کا بھی اجلاس ہوگا. 2 چیزیں جو اس کا ماحول بنانے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہی ہیں آج بھی, کیونکہ سبرامنیم جے شنکر بھی وہاں پر موجود ہیں بھارت کے وزیر خارجہ, انہوں نے اس کی ٹون سیٹ کر دی ہے, جس میں جو آج صبح کا سٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود قریشی کا, وہ بھارت کے منفی کردار کے حوالے سے ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بھی جائیں گے, وہاں پر بھی تمام ریجنل پاورز موجود ہوں گی, چین کے وزیر خارجہ موجود ہوں گے. 2 چیزیں بتائیں, 2 چیزیں بتائیں. دیکھیں ابھی جو آپ نے ذکر کیا پاکستان کے ایفرٹ کا, ایک اور کام جو لیٹسٹ شروع ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا, زلمے خلیلزاد جو افغانستان پہ امریکہ کے نمائندے ہیں وہ ریجن کا دورہ کر رہے ہیں, پاکستان بھی آئیں گے, کچھ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے. کیا امریکہ اب کوئی نئی گیم کھیلنے جا رہا ہے؟ ایک دوسرا یہ جو ایک بن رہا ہے, ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ جی پاکستان کیمپ چینج کر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کر لینا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں چائنا کی طرف چلے جانے, کچھ کہیے کہ جی اس کو بیلنس کرنا چاہیے.
یہ کتنا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا اور ہمیں اس سٹیج پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں شیام صاحب کیمپ چینج کر رہا ہے والی بات ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اعلان پراپرلی کوئی نہیں ہوا، لیکن آپ اگر امریکن اینگل سے دیکھا جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیمپ چینج کر لیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو چائنیز میڈیا کو انٹرویو دیا تھا اور خاص کر ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان کے بعد، اور 1 جولائی کو جو ان کا انٹرویو چلا جس کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وائڈلی کور بھی کیا گیا پھر انٹرنیشنل میڈیا میں، اس دن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 100ویں سالگرہ بھی تھی، CGTN جو چائنا گلوبل جس پہ اس نے پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ جو چائنا سے ٹکرائے گا اس کا سر ہم جو ہے نا وہ دیوار سے، چائنا کی دیوار کے ساتھ مار مار کے توڑ دیں گے. ہاں، اور اسٹیل کی اب دیوار ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی چائنا سے ٹکرانے کے لیے آئے گا. وزیر اعظم عمران خان نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا. جو میں نے پبلک اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں پاکستان کے فارن منسٹر کی، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی، پرائم منسٹر کی، وہ ایک انڈیکیشن دیتی ہیں کہ پاکستان کا ٹلٹ بہرحال جو ہے وہ کلیئرلی چین کی طرف ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک نقصان جو ہے وہ پاکستان کو IMF کی بھی ضرورت پڑے گی، پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی ضرورت پڑے گی، پاکستان کو جو ان کے اب امریکہ کو ایک طریقے سے تو عام ٹوسٹنگ نہیں کرتا، وہ چائلڈ سولجر والے لسٹ میں ڈال دیا آپ کو، اسی طرح ان کا ایک وہ ہے USCIRF، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، وہ اس کی کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈال دیں گے. جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پر پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان جو کر سکتا ہے، میرا خیال ہے ہر ریجن کا ملک جو ہے وہ اپنے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا امپیکٹ ہمارے اوپر برا نہ آئے. اب ظاہر ہے کہ ایک اتنی سنجیدہ قسم کی اٹس اے quagmire، دلدل بنی ہوئی ہے افغانستان. ایک چیز مجھے جو تھوڑی سی ایک بات سیٹسفائنگ سی لگتی ہے، عیسیٰ وہی لگتی ہے کہ میری چند دن پہلے بڑے خاص لوگوں سے بات ہوئی، پنڈی والوں سے بھی اور فارن آفس سے بھی 4 لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ کچھ میں کہوں کہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا واقعی وہ صحیح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، آپ جس طریقے سے پاکستان جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو جغرافی ہماری پوزیشن ہے، جو ہم کسی کے ساتھ معاملات طے کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں، انہوں نے کہا کوئی ہمیں اگنور نہیں کر سکتا. یہ بلی کر رہا ہے ہمیں امریکہ صرف اس لیے کہ چائنا سے دور ہٹیں. ہم نے ان کو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی چائنا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں بتائی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر آئے گا ہمارے پاس واپس، بہت سے حوالوں سے اس کو ہماری ضرورت پڑے گی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پاکستان کیونکہ اکنامکلی بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اگر یہ معاملات کچھ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں ویسٹ اور امریکہ کی ضرورت جس طرح پڑتی ہے وہ اگر کم سے کم پڑے، ہمارا جو پرائم منسٹر روز رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ سارے لوگ ٹیکس دیں، 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. اگر ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا ایسا خیال آ جائے کہ بھی ٹیکس دینا اس کا فارن پالیسی سے بھی تعلق ہے. جب معذرت خان لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، IMF ورلڈ بینک ہمیں چوک کر رہا ہوتا ہے، اگر یہاں پہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں نے اپنے دوستوں کو جن سے ملا ان کو یہی کہا کہ جی آپ کی بات میں اس وقت مانوں گا کہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے، جب ہمیں کوئی سکویز نہیں کرے گا، جب ہمیں کوئی کان مروڑ کے چلانے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر میں کہوں گا کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے. بازار مجھے لگتا ہے یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں پاکستان جو ہے وہ اگر اکانومی پاکستان کی بہتر ہوگی، پاکستان کو کسی بین الاقوامی ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہاں پر آپ کی ایک اسٹرینتھ بنتی ہے، آپ اپنی فارن پالیسی کو ان جو پریشرز ہیں ان سے ہٹ کر بنا سکتے ہیں. لیکن افغانستان میں دیکھیے نا، پاکستان کو معلوم ہے اور خطے کے جو مین پلیئرز ہیں ان سب کو یہ معلوم ہے کہ افغانستان میں یہ لڑائی تو ہوگی، لیکن طالبان بھی کنٹرول 85% کلیم کر رہے ہیں. اس 85% کو کب تک قائم رکھ سکتے ہیں، اور ملک بھی تو چلانا ہے نا الٹیمیٹلی. وہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام جو اس کی سرحدات ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا، جو تمام ٹریڈ روٹس ہیں، کابل کو ایک طریقے سے چوک کیا جا رہا ہے فائنینشلی. اچھا لاسٹ منٹ ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ 85% ایریا پر وہ قابض ہو گئے. طالبان اگر طاقت کے زور پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر صورتحال آپ کو کیا بنتا ہے؟ کیا دوسری ساتھ یہ بھی بتایا عیسیٰ کہ جس طریقے سے ان کو ایک پوزیشنل اسٹرینتھ سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معاہدہ تو امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ لفٹ ہی نہیں کراتے اشرف غنی کی حکومت کو. اگر وہ موجودہ کابل گورنمنٹ سے بات نہیں
नहीं करते, सारे स्टेक होल्डर को मिला के एक नेशनल कंसेंसस नहीं बनाते, तो वो हुकूमत कैसे चलाएंगे अंदर? देखिए, मौजूदा काबुल हुकूमत का मसला ये है कि अशरफ गनी समेत ये जो लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार पर मौजूद हैं, इन लोगों के पॉलिटिकल करियर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जाहिर है कि अगर ये जिस वक्त बात हो रही थी, आपको पता है 14 अप्रैल को अनाउंस किया विड्रॉल, तकरीबन 22 या 23 तारीख को स्टार्ट होनी थी टर्की में एक कॉन्फ्रेंस जिसमें इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से मेजर ब्रेक थ्रू होना था। तालिबान उससे बैक ऑफ कर गए। उसकी वजह यह है कि उससे पहले एंटनी ब्लिंकन का एक लेटर बाकायदा लीक किया गया था जो उन्होंने लिखा था अशरफ गनी की हुकूमत को, और उनको ये कहा गया था कि इसका तरीक़ाकार ये है कि अशरफ गनी स्टेप डाउन कर जाएं, एक इंटरिम सेटअप, एक अबूरी हुकूमत बना दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए, और उस दौरान तमाम अफगान धड़े बैठकर आगे का लायामल तय करें, उसके बाद इलेक्शंस और इलेक्शंस अबूरी हुकूमत करवाए, और उसके बाद जो सेटअप आता है वो आ जाए। अशरफ गनी ने इस प्लान को मानने से इनकार किया, जिसके बाद अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या बनती है, और इसके इम्पैक्ट ज़ाहिर कहा जाता है कि जब भी अफगानिस्तान में कोई भी बनती है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर भी होते हैं। बेल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर साफ़ी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।